रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक अब्र आलूद मगर फरहत बख्श सुबह, 3 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी, मौसम खिजा का है। दरख्त बरहना और सर्दी हौले हौले दस्तक दे रही है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार, वजादार और साहब तर्ज संजीदा शायर से हुआ चाहती है, जो बज़ाहिर बहुत पुरसकून मगर सीने में ज्वालामुखी लिए फिरते हैं। मोहतरम जनाब अतीक अंजर अपनी तीखी और सोचने पर मजबूर करने वाली नज़मों के साथ बहुत नफीस, बड़े हलीम और शरीफ नफ्स इंसान है। पहले मजमूए पहचान से ही उन्होंने अपनी नुदरत बयानी, पैकर तराशी और अपने असलूब से अपनी पहचान अदब में बना ली है। उन्होंने मगर अच्छे दिन का सोग पहले उर्दू फिर हिंदी में, इसमें एहतजाज की एक तवाना आवाज ने तरक्की पसंद तहरीक का दोहा कतर में भी एक दरवाजा खोला है। आप नज़मों के एक मोतबर शायर के तौर पर जाने और माने जाते हैं और मुशायरों में हैरत है बुलाए भी जाते हैं। आइए मोहतरम का इस्तकबाल ब्रख्त के एक लाफानी शेर से, कोट से किया जाए। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 240th एपिसोड। मोहतरम अतीक अंजर भाई, आदाब, मिजाज गिरामी, खुश आमदीद। आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया अंजर नवाजी के लिए। इससे पहले कि हम हमारी गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए पहले आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, फिर बातें होंगी। माशाल्लाह। तो जनाब, खुश आमदीद। क्या गैर मुस्लिम त्योहारों में जैसे हेल्प। अच्छा जनाब, भाई वाह, क्या कलेक्शन है, जरा बताइए हुजूर। ये किस किस दौर? भाई वाह, व्हाट अ फोटो कलेक्शन। जी ये जो लेफ्ट से पहली तस्वीर लेफ्ट से, जी हाँ, जी हाँ, बाएं साइड से, जी हाँ। वो मेरा ख्याल है 16-17 साल की उम्र की है ये। अच्छा अच्छा बनारस में था मैं उस वक्त। अच्छा। और ये पहली तस्वीर है। जानते हैं, आपके गांव में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे फोटोग्राफी का, तस्वीर कशी का कोई चलन नहीं था। जी जी, तो ये पहली तस्वीर है मेरी। बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत ही अच्छी तस्वीर। जी। और दूसरी तस्वीर जो है, जब हम दिल्ली में थे, 86, 87, 85 की बात है, ये 85 की गालिबन है। हम्म। और ये दोहा जब मैं आया था, आखिर वाली उस वक्त की। दाएं दाएं जानिब, ये उस वक्त की। वंडरफुल, जबरदस्त तस्वीर है। क्या बात है सर, शुक्रिया। ये कौन सा साहिल? ये कभी कभार असल में मुझे अ, शिकार का, खासतौर से मछली के शिकार का बहुत शौक था। अरे वाह। तो हमारे यहाँ एक नदी गुजरती है करमनासा के नाम से। हम्म। तो उसमें शिकार करते थे और दिन दिन भर पड़े रहते थे नदी किनारे।
अच्छा अच्छा, वाह वाह, اور बहुत کبھی کبھی سو بھی جاتے تھے. تو खूबसूरत तो। یہ ابھی دوحہ میں ہم گئے تھے، یہ سمندر، یہاں دوحہ کے سمندر کی تصویر ہے. वाह वाह. अच्छा साहब, ये 93 की बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है. इसमें आप नौजवान अतीक अंजम बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग. बताइए दोस्तों को یہ कौन कौन है. یہ جی 93 کی ہے جی، صحیح ہے. या. یہ اس وقت کی تصویر میں بزم اردو قطر جو یہاں کی سب سے پرانی تنظیم ہے. अच्छा, ये दोहा की है. अच्छा. ہاں، یہ 60 کی بات ہے میرا خیال ہے، جب یہاں پہ اردو کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا تھا. کچھ हुआ. پاکستانی اور ہندوستانی دوستوں نے مل کر کے بزم قائم کی تھی. تو بزم جو ہے ہر سال ایک سیمینار کرتی تھی، سالانہ سیمینار، اور اسی کے ساتھ مشاعرہ. تو 93 میں میں بزم کا جنرل سیکریٹری تھا. تو ہم لوگوں نے غالب سیمینار کیا تھا، جس میں ہمارے شہزاد احمد صاحب پاکستان سے بڑے اچھے شاعر ہیں، बड़ा शायर, बड़ा शायर. ओहो. اور خلیق انجم صاحب جو ہے انجمن ترقی اردو ہند کے उस جنرل वक्त. سیکریٹری تھے. وہ آئے تھے. वाह. یہ شہزاد احمد صاحب بڑے اچھے شاعر تھے، اور ان کے مطلع خاص طور سے बड़े जबरदस्त. بہت بہت अपने. اچھے ہوتے تھے. ایک مطلع میں سناؤں जी, آپ کو. सुनाइए सुनाइए सुनाइए. بجھ گئی آگ محبت کی، دھواں باقی ہے. आहा, बुझ गई आग मोहब्बत की, धुआं बाकी है. یہ پھول باقی نہیں، خوشبو کا سفر جاری ہے. वाह वाह. بجھ گئی آگ محبت کا دھواں باقی ہے. बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे. अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक लेटर आपके नाम, ये बताइए इसके बारे में. جی جی جی. یہ ایک سیمینار تھا آپ کے لندن میں. تو اس میں اتفاق سے مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. تو ایک مہاجری ادب پہ مجھے مضمون لکھنا تھا، مقالہ. تو وہ لکھا میں نے اپنے حساب سے جو کچھ لکھنا تھا. تو وہ مضمون جو ہے شاعر میں چھپا. آپ جانتے ہیں شاعر بہت مشہور बहुत ज्यादा. رسالہ ہے، اور اس کے ایڈیٹر تھے افتخار امام صاحب، इफ्तिखार भाई, हाँ. اعجاز صدیقی صاحب کے فرزند. हम्म. تو اس میں جب چھپا تو اور بھی کئی لوگوں نے خط لکھے. ایک یوسف ناظم صاحب تھے، یاد ہوگا آپ کو، या जी, بمبے میں बॉम्बे में शायर افسانہ बड़ा. نگار تھے. जी. تو ایک لیٹر ان کا بڑا اہم تھا، اور یہ زیادہ اہم لیٹر ایک یہ تھا اپنے جگن ناتھ آزاد صاحب. आजाद साहब का. جی. تو یہ میرے لیے تو صنعت हाँ बिल्कुल. ایک طرح سے تھا یہ خط، کہ انہوں نے اس میں یہ لکھا آخر میں کہ اس موضوع پہ بہت کم لکھا گیا ہے، مہاجری ادب پہ اردو میں. عربی میں تو بڑا کام ہوا ہے اس پہ، اور بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اردو میں مہاجری ادب پہ بہت کم لکھا گیا ہے. تو انہوں نے یہ خط جو ہے اس میں آخر میں لکھا کہ اگر میں کسی جگہ اردو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا، صدر شعبہ اردو ہوتا، تو اس پہ میں پی پی ایچ ڈی ایچ ڈی کروا. کرواتا کسی طالب علم سے. वाह. اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو میں اسی مقالے پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کرتا. क्या बात है, वाह वाह वाह. تو یہ بڑی بات تھی میرے لیے. تو اس لیے جگن میں ناتھ نے آزاد بھی بڑا شریف آدمی, بہت ہی, بہت گریٹ. یقیناً یا یقیناً یا بہت اچھا. یہاں ٹورانٹو جب آئے تو ہماری ملاقات رہی ہے, مگر بہت ہی خلیق اور بہت ہی نفیس انسان. نہیں، آپ دیکھیے نا، یہ چھوٹوں کو نوازنے اور حوصلہ افزائی کے بڑی لیے بھی جو ہے بڑی چیز. بڑی امپورٹنٹ تصویر صاحب. یہ اس میں خلیق انجم صاحب ہیں، ہم. اور بیچ میں آپ جانتے ہیں بہت معروف شاعر، جدید اردو شاعری کے اہم ناموں میں سے ایک نام ہے بلراج کومل صاحب ہیں. یہ کومل صاحب, ہاں ہاں. کومل صاحب ہیں، اور یہ بھی
اچھی نظم کہتے تھے، نظم بہت کے اچھی بھی شاعر نظم، ہیں. بہت اچھی نظم. یہ بلراج صاحب جوگندر پال کے رشتہ داروں میں تھے میرے خیال میں. تو اچھا، یہ نہیں معلوم. ہاں، ان کے گھر پہ پال صاحب نے ان سے ملوایا، تو پھر بڑی دوستی ان سے ہوئی بہت ہی. یہ بھی بڑا نفیس اور خلیق آدمی. یہ بڑے لوگ بہت جو تھے، یہ ایسے لوگ یقین ہے. نہیں ہیں صاحب، بالکل نہیں. ان یہ پہلی کتاب. یہ پہلی کتاب ہے. واہ. یہ دوسرا جسم، دوسرا مجموعہ ہے. واہ. اچھے دن کا سوگ بھی، یہ اچھے کورز بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ، یہ اس کا کور اچھا ہے. بہت اچھا. اچھا، ماشاء اللہ. کیا بات ہے. واہ صاحب، یہ تصویر ہم نے پہلی لگا دی، اس پہ بڑی باتیں سمجھے، بہت کمنٹس یہاں. اچھا اچھا سبل اچھا. صاحب. یہ تو جانتے ہیں، ہاں جی، ہاں. بہت سبل صاحب بہت قابل آدمی ہیں، قابل اور آدمی، ہاں. اپنا جو ان کا میدان ہے اس میں بھی بہت زیادہ. بہت. اچھا، یہ یہ دلی کی تصویر ہے ابھی ٹھیک جو ہے. اسی سلسلے میں، اچھے دن کے سوگ کے سلسلے میں پروگرام ہوا تھا. نام ہوا تھا. تو اس میں خالد محمود صاحب، استاد الاساتذہ کہتے ہیں ان کو. ہاں، خالد نام. شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کے. تو یہ تشریف لائے تھے. یہ ہمارے یہاں گاؤں کے قریب ہی ایک فنکشن تھا، اس میں امدادی کیمپ تھا. ہاں ہاں. تو ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں چندولی میں. چندولی. اچھا ہے. تو یہ لوگ جو ہے آنکھوں کا علاج کراتے ہیں فری. بھائی واہ. یہ اردو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا دلی کا. دلی پہنچ گیا آپ. ہاں، واہ واہ واہ. ہاں. ابوبکر عباس صاحب ہیں، اور ہمارے دوست ایم آر قاسمی صاحب ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ میں ارجمند صاحبہ. بالکل. حالانکہ پروفیسر نجمہ رحمانی اس وقت تک چلی گئی تھی وہ. ہاں، چلی گئی. ہاں، چلی گئی تھی. ان کا یہ میرا خیال ہے 6-7 مہینے کی تصویر ہے، اچھا پچھلی سردی کی. پچھلی اچھا سردی. اچھا. بھائی واہ. شرفا. یہ نوری صاحب، ہاں، یہ محبت ہے ان شرفا کی ہے. جو ہاں، ہے. یہ عظیم آباد کے شرفا سب نوری صاحب نے ہوں. جی صفدر امام قادری صاحب ہیں. ہاں، بڑی اچھی بھائی. عارف صاحب. بھائی واہ. یہ یہاں کا. جشن شہ پر رسول بھائی کے لیے. واہ. جی. یہ ہم لوگ سالانہ بھی ایک پروگرام کرتے ہیں یہاں. تو یہ اسی کا جشن کا سلسلہ ہے. یہ ابن کمل بھی گئے تھے. آصف اعظمی صاحب نے اہتمام کیا تھا اس تقریب کا. خواجہ اکرام. لیفٹ سائڈ میں آصف اعظمی صاحب ہے، خواجہ اکرام صاحب ہیں، شاہ پر رسول صاحب ہیں. یہ ایک افسانہ نگار، اور آپ جو پارٹی ہے اس کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں. واہ. یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے علاقے کے، اور بہت اچھے شاعر کے فرزند ہیں، تاج الدین اشہر رام نگری. اچھا، ان کے بیٹے ہیں. اچھا. یہ لڑکے ہیں، یہ زمزم رام نگری. یہ خود بھی شاعری کرتے ہیں، نظامت کرتے ہیں. جی ہاں، جی. اور مضامین وغیرہ بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ. مشہور آدمی. جی. اچھا صاحب. یہ پچھلی بار ان کی محبت ہے ہمارے عبد القیوم صاحب ہیں، دائنی طرف. تو انہوں نے ہمارے لیے ایک پروگرام کیا تھا جشن عتیق انظر کے نام سے. واہ. تو اسی سلسلے میں یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. یہ کلیم قیصر صاحب کے شہر میں، گورکھپور میں ایک تقریب، ایک مشاعرہ تھا. تو اس میں یہ ایوارڈ انجمن کی جانب سے، انجمن ترقی اردو گورکھپور جانب سے فراق ایوارڈ دیا تھا ان لوگوں نے. وہ تصویر شاید نہیں ہے جس میں وہ کلیم قیصر صاحب ہیں. اچھا. بائیں طرف، یہ بائیں جانب یہ نواز دیوبندی صاحب ہیں. جی ہاں. یہ شکیل اعظمی صاحب ہیں دائیں طرف. اور طارق. بائیں جانب آپ جانتے ہیں مشہور دانشور اور ادیب، نقاد
شاعر طارق، ہاں تمیم طارق بھائی، بہت قابل. یہ ہے صاحب یقیناً. گورکھپور ایوارڈ. ہاں یہ کیا بات ہے، زبردست تصویر. بہت یہ اسی کا جس میں پروفیسر خالد محمود صاحب تھے. اچھا اچھا. جس نے ابھی خنزر، واہ بھائی واہ. یہ شاکر صاحب کو ایوارڈ دیتے ہوئے ہوں. یہاں دوحہ. یہ بائیں طرف ہمارے دوست ہیں اور کاروان کے اس وقت جنرل سیکریٹری تھے برادر محمد شاہد خان. ہوں. اور بیچ میں جو ایوارڈ ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اپنے ڈاکٹر محمد علیم صاحب ہیں، ہوں. ابھی امبیسڈر ہیں شاید وہ لیبیا میں. ہوں. اور دائیں طرف عظیم عباس صاحب ہیں ہمارے چیئرمین کاروان کے. واہ. بیچ میں تو آپ جانتے ہی ہیں ہوں. ہمارے اللہ غریق احتجاجی لہجے کے، جی جی اللہ مغفرت فرمائے، بھائی راحت بھائی. راحت. زبردست تصویر ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ تصویر ہے جشن منور رانا کی. ہوں. اور اسٹیج پہ آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں منور رانا صاحب کو، مرحوم. یہ اس وقت کی تصویر ہے. منور بھائی بھی جلدی چلے گئے. جلدی چلے گئے. یہ ایک دم اپنے عین شباب پھر کیا ہے. ہاں. ادبی طور پہ جب بہت بلندی پہ تھے ہوں. تو اس وقت ہی بیماری نے گھیر لیا ان کو. ہوں. مشاعرے میں آنا جانا کم ہو گیا. کیا بات ہے، زبردست تصویر. یہ یہیں کی تصویر ہے دوحہ کی. بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. بھائی واہ، زبردست بہت زبردست. شکریہ، بہت شکریہ. جناب بہت سارے ہمارے سائے دیوار پہ بے شمار آپ کے چاہنے والے آ چکے ہیں آلریڈی. ذرا سا ان کیا کے بات. میسیجز لے لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ماشاء اللہ، انجم بھائی، سہیل بھائی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انجم بھائی کہہ رہے ہیں آصف اعظمی صاحب نے دہلی میں جو پروگرام کیا تھا اس میں میں بھی تھا، عتیق صاحب کی کتاب پر مضمون پڑھا تھا. اور جناب بہت سارے آگے بھائی. اڑیسہ سے ہمارے دوست ایک کرم فرما محمد اسامہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ سلامت رکھے آپ کے بھائی کو. آمین آمین. بہت محمد شکریہ. صالحین ایک ہیومرسٹ ہیں کولکتہ سے، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور نیاز جیراج پوری اعظم گڑھ سے سلام کہہ ماشاء رہے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے اور صحت دے. اور جناب محبوب حسن صاحب خوش آمدید. آپ دونوں صاحبان کو میرا سلام. محمد حسن، گورکھپور یونیورسٹی، بہت بہت شکریہ. جی جی وہ وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. جی. اور نگار یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں پہ ادب کا رواج نہیں ہے، میرے علاقے سے. بہت اچھی بات ہے. نہیں صاحب آپ بیج تو بوئے آئے ہیں تو اس کے پھل تو ہوں گے. بڑی بات ہے. اللہ اور ترقی دے. اور اللہ اور ترقی ترقی. دے. ہماری نگار عظیم باجی دیکھ رہی ہیں دہلی سے، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ علیہ بہت وعلیکم پیار السلام. تصویر. افضل خان صاحب کو ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. اور علیہ وعلیکم. جناب عمیر منظر بھائی کیا بات کیا لکھنؤ بات. سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کالے پہ سفید بہت جچ رہا ہے. اور بہت اچھے ناظم بھی ہے ماشاء اللہ. یہ ہاں بہت بڑے، بہت ناظم اچھے ماشاء دوست بھی ہیں، بہت اچھے. ڈاکٹر آصف موریشس سے دیکھ رہے تھے، بہت دور سے سلام آیا. کیا بات ہے. موریشس سے سلام ڈاکٹر چپال. آصف اور ڈاکٹر تاشیانہ کی طرف سے. اور سری نگر سے سلام کہہ رہے ہیں ریاض وانی بھائی. تو دوستوں یہ ماشاء ضرور اللہ. کہ اب تک جتنے شرفا آئے سب نے یہ بتایا کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ ضرور بتایا کرے کہ مہمان خوش ہو کہ صاحب اس کے چاہنے والے اللہ خوش رکھے. اس کونے میں بیٹھے ہیں. دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یار کچھ لوگ یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ ذرا ہمارا مکمل تعارف پیش کریں. مکمل تعارف سے معاملہ یہ ہے کہ جب تک عتیق انظر بھائی یہ نہیں کہیں گے کہ سب ضرورت رشتہ کا معاملہ بھی ہے تو پھر تعارف جو ہے ڈیٹیل میں دی جائے گی. ابھی ہمارے مہمان صاحب صرف سلام پر اکتفا کر رہے ہیں، خوش ہیں اسی سے کہ آپ انہیں یاد کر رہے ہیں. تو حضور والا آج آپ ایک باوقار، وزادار، سنجیدہ شاعر جانے مانے جاتے ہیں.
ایسے فنکاروں کا بچپن اکثر بڑا شوخ اور شریر ہوا کرتا ہے، تو کہاں اور کیسا گزرا آپ کا بچپن؟ بچپن تو وہیں گزرا جہاں ہم پیدا ہوئے، گاؤں میں۔ ہوں پہلے وہ گاؤں جو ہے بنارس ضلع میں ہوا کرتا تھا، ہوں لیکن بعد میں اس کو جو ہے تقسیم کر کے بنارس کو 2 ضلع بنائے گئے، بھدوہی اور چندولی۔ ہوں تو اب ہم چندولی کے گاؤں بھڑسر میں پیدا ہوئے، وہیں پہ بچپن بھی گزرا، اور پرائمری کی تعلیم جو ہے وہیں پہ حاصل کی، ہندی میڈیم سے۔ ہوں لیکن ابو کی خواہش ہوئی کہ میں عربی تعلیم حاصل کروں اور آخرت میں کامیابی حاصل کروں، نجات کا ذریعہ بنوں۔ تو ہم کو انہوں نے مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ تو ایک 12-13 سال کی عمر میں گھر سے نکلا، جب سے باہر ہوں۔ اچھا اچھا، واہ، تو جاتے تو ہیں گاؤں؟ گاؤں تو ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں، جانا بلکہ ہوتا 2-3 ہے؟ بار جاتا ہوں۔ اچھا، دو گڈ۔ تین بار جانا ہوتا ہے۔ مگر یہ جو آپ نے آخرت کا فیصلہ سنایا کہ آخرت ماشاءاللہ ضرور بڑی اچھی ہوگی، مگر جو نظمیں آپ کہہ رہے ہیں اس میں روکا نہیں جائے گا فرشتے کہ کہیں گے بھائی بہت ہی شور مچانے والا آدمی ہے، یہ اس کا پاسپورٹ پھر نہیں، سے نظم کیا جائے؟ وہ تو استقبال کریں گے، یہ سب مسائل تو یہاں کے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قلم سے عشق کس عمر میں ہوا اور کیسے ہوا؟ ایک 15-16 سال کی عمر میں بنارس میں تھا، اس وقت جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کچھ موزوں کلام کہہ سکتا ہوں۔ واہ۔ تو جبھی سے تھوڑا بہت کہنا شروع کیا، لیکن باقاعدہ جو ہے میں نے 1980 کی بات ہے، اس وقت میں نے باقاعدہ غزل کہنا شروع کیا، اور واہ، غزل ہی سے ابتدا کی۔ الہی، جی ہاں، بہت اچھے بہت اچھے۔ مگر دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے عتیق انضر بھائی تو بہت جوان نکلے۔ میں تو ان کو بڑا جھک جھک کے سلام کرتا ہوں، سمجھتا تھا مجھ سے بڑے ہیں، جو 80s کی بات بتا رہے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ بڑے خوب رو جوان ہیں صاحب۔ کوئی اظہر سعید بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں بڑی خوشی خوشی، مگر یہ نہیں کیا بتا بات! کہ آپ کہاں سے سلام کر رہے ہیں۔ یہ اور بھی ادھر ہی مغل سرائے کے ہیں یہ، سرائی کے ہیں؟ اچھا اچھا، ہاں، اور اپنے JNU سے ڈاکٹریٹ کی ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ تو اظہر بھائی آپ کا اردو کے استقبال ہے، یہ استاد۔ بتایا کیجئے کہ صاحب آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، پہلا شعر کون سا تھا؟ آپ نے غزل سے معاملہ شروع کیا، اور جس کے لیے کہا کیا اس کو سنایا بھی یا اب تک کتاب میں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں نہ ادب کے لیے زیادہ گنجائش ہوتی ہے، نہ عشق کے لیے۔ اچھا اچھا تو یہ سب تو ہوا، لیکن اظہار نہیں کر پائے ہم کبھی۔ اچھا، مگر جب اور نہیں، کتاب تو بھیج دینی چاہیے کہ صاحب اس میں وہ والا شعر آپ کا اس میں موجود ہے۔ ہاں، تو اب تو پانی بہت بڑھ چکا ہے جتنا بھی بہہ دریا۔ چکا ہو، عشق اور عشق۔ جی، ہمارے یہاں احمد اشفاق بھائی آ گئے دوحہ قطر سے، آپ کو سلام عرض ماشاء اللہ، ماشاء کرتا اللہ، ہوں۔ ماشاء اللہ، اور بتا لے۔ اچھا، محبوب حسن صاحب آپ کے کرم فرما رہے ہیں کہ عتیق انظر صاحب کے چاہنے والوں میں ایک کنفیوژن ہے کہ موصوف باہر سے زیادہ خوبصورت ہیں یا اندر سے؟ صاحب دیکھنے والے پہ منحصر ہے، اگر آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں محبت۔ تو وہ باہر سے خوبصورت ہیں، اور اگر اندر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اندر سے خوبصورت ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ قاصد خان صاحب فرما رہے ہیں ماشاء اللہ، مگر حضرت کہاں سے، یہ بھی بتایا کیجئے۔ یہ بھی دوحہ کے ہیں۔ دوحہ کے دوحہ۔ ہیں، اچھا قاصد صاحب۔ اور میں حضرت بھائی نے بتا دیا کہ میں بنارس سے ہوں جی۔ اچھا صاحب، آپ نے ہجرت کب کی؟ اور آپ کے تو یہ بتائیے ہجرت دوحہ شریف میں کب کیا آپ نے؟ میں دلی میں تھا اس وقت، 87 کی بات ہے یہ، اچھا 1987 میں۔ تو اپریل میں آیا میں دوحہ، اچھا اچھا اور جب سے میں
پھر یہیں تو جی یہیں پہ رہائش پذیر ہوں. واہ واہ. میں آپ کو بتاؤں، صرف معاملہ نمبر پلٹ دیا جائے، 87 کے بجائے اگر 78 کر دیا جائے. میں اچھا اچھا، ماشاء اللہ، 78 میں نے ہندوستان چھوڑا. کیا بات ہے. کوئی 42 سال ہو گئے کینیڈا کو دیے ہوئے، 42 سال گزر گئے. تو واہ. آپ تراجم کے سلسلے سے منسلک ہوئے اور اب تک ہیں، تو کچھ اس کی تفصیل بتائیں کہ یہ ترجمے کا کام کیا تھا، کیسا ہے، کیا کر رہے ہیں. یہ تو آفیشیل تھا، اس میں ترجمے. کچھ ادبی چیز نہیں تھی اچھا اچھا. ایسی کوئی. ہاں تو اس لیے اس پہ بعد بھی کیا کریں آفس گے، کوئی آفس قابل ذکر چیز. اچھا، آفیشیل ہے یہ. اوکے. تو یہ تو بتائیے کہ سب ترجمہ کیوں ضروری؟ اردو والے ابھی بھی اسے سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں، حالانکہ اب ترجمے کے بہانے بڑے بڑے ایوارڈز ملنے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کے نزدیک ترجمہ کیوں ضروری؟ ترجمہ تو یہ تو بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. ترجمہ اگر نہیں ہے تو دوسری جگہوں پہ، دوسری زبانوں میں، دوسرے ادب میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل. تو دوسرے ادب سے واقفیت کے لیے، دوسری زبانوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقفیت کے لیے ترجمہ بہت ضروری ہے. واہ. ایک طرح سے ثقافتی پل ہے، یہ بات، یہ جو ایک ترجمہ زبان کو، ایک ثقافت بالکل کو دوسری ثقافت میں جو ہے منتقل کرتے منتقل. ہیں اور متعارف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. بہت صحیح. ظفر عالم صاحب دیکھ رہے ہیں فرید آباد سے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور ہمارے بہت ترجمے کی بات ہو رہی، تراجم کے بہت بڑے فنکار یعقوب یاور صاحب بنارس، جی ہمارے، جی جی بنارس بہت کے ہیں. بہت بہت معتبر نام، معتبر نام بہت ہے، معتبر نام. بنارس آ گئے ہیں ابھی. تیور دیکھ رہے ہیں پروگرام کا، پھر بعد میں کمنٹ کریں گے. فردوس جہاں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، مبارکباد دے رہی ہیں. اور فردوس بہت ماشاء شکریہ. اللہ رانچی سے دیکھ رہی ہیں. تو جناب، گاؤں کی کچی پگڈنڈی اور سوندھی خوشبو سے اٹھ کر آپ قاضی نذر الاسلام کے دیس گئے تو نہیں، مگر یہ احتجاج کی لہر نظموں میں کیسے درائی؟ یہ تو حالات بناتے ہیں. اس طرف تو ذہن نہیں تھا پہلے. میں غزل کی شاعری کرتا تھا، لیکن جب بھی، یہ 10-12 سال پہلے کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ظلم اصل میں مجھے برداشت نہیں ہے. کسی بھی طرح کا ظلم وہ بالکل برداشت نہیں ہے مجھے. یہاں تک کہ اپنے آس پاس، اپنے قریبی لوگوں میں، ملنے جلنے والوں میں، یا کسی بھی طرح کی زیادتی اور ظلم مجھے بالکل جو ہے اندر بہت کچھ، ہونے مطلب لگتا ہے. بس اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اس کا اظہار میں نے تھوڑا بہت نظموں میں کیا ہے، لیکن تکلیف کتنی ہوتی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. تو اسی کا تھوڑا بہت اظہار ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ملکوں میں، عالمی سطح پہ یا ملکی سطح پہ. یہ ان مظالم کا بہت بہت معمولی اظہار ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو اس زمانے میں آپ غزل سے نظم کی طرف آئے، تو نظموں کے کن شاعروں سے آپ متاثر ہوئے؟ نظموں میں دیکھیے، سب سے پہلے تو میری ملاقات جو ہے علامہ سے ہوئی، علامہ اقبال سے. اور ان کی نظمیں اتنی دل کو لگتی تھیں کہ وہ سب یاد کر کے ہم لوگ پڑھتے تھے، سناتے تھے ایک دوسرے کو. اور شکوہ جواب شکوہ تو بہت مشہور ہے. ان کی اور دوسری نظمیں ہیں، ان سے واقفیت بعد میں ہوئی. ایک نظم ان کی بہت مشہور ہے، اس کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا، مسجد قرطبہ کا. تو اور بھی بہت ساری نظمیں. تو اقبال کی نظموں میں بڑی اپیل ہے، فیل تو ہے. بہت زیادہ تاثیر ہے. واہ. ہمارے اقبال کے بعد پھر جو ہے میں ادھر آیا، دوسرے لوگوں کو پڑھا، تو اس میں خاص طور سے جدید شعراء جو ہمارے ہیں، ناصر کاظمی اور بشیر بدر تھے، یہ ندا فاضلی ہیں، شہریار ہیں، اس طرح کے. یہ ہمارے ابھی ذکر کیا ہم نے
بلراج کومل صاحب کا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے. لیکن نظموں کے حوالے سے وہ اس وقت ہم اتنا نہیں تھے، لیکن نظمیں کبھی کبھی لکھتے تھے باقاعدہ. جب یہ ہم نے شروع کیا ادھر توجہ دی نظموں کی جانب، تو پھر میں نے پڑھا دوسرے لوگوں کو. اس میں سر فہرست جو ہے اپنے نون میم راشد ہیں، واہ، اور اختر الایمان ہیں، مجید امجد ہیں، میرا جی ہیں. بڑے نام. واہ اس واہ. طرح کے لوگوں کو پھر میں نے پڑھا. یہ تو جدید اردو نظم کے بانیوں میں سے ہیں یہ لوگ. بالکل. لیکن مجھے زیادہ اپیل جو ہے اختر الایمان نے بہت کیا، چونکہ بہت جی بڑا وہ شاعر. انہیں میں سمجھتا ہوں وہ شاعر گر شاعر، ان کو پڑھ کر کے شاعری کرنے کو جی چاہتا ہے. اختر الایمان کو وہ مرتبہ، وہ مقام نہیں ملا جو کہ جس کے وہ مستحق. بہت بڑا شاعر اختر الایمان. جیسے باتیں ہوئی جی مگر یقیناً. سلیمان کے بیٹے رامش نام تھا ان کا، اور بیٹی میں نام بیٹی کا بھول رہا ہوں، جو کہ گبر سنگھ جو ایکٹر تھا ان کی اچھا اچھا فرزانہ اچھا. ایسے کچھ نام تھا. یہ دونوں میرے علی گڑھ ہاں کے ساتھیوں میں تھے جیسا. تو ہاں. ان سے کبھی کبھی پروگرام میں اختر الایمان علی گڑھ آیا کرتے تھے، تو وہاں میں نے ان کو دیکھا سنا جیسا. رامش ہمارے دوستوں میں تھا ڈرامے میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. علی گڑھ میں ہی یہ لوگ، پتہ نہیں اب دونوں کہاں ہیں. وہ تو خیر اختر الایمان یہ ان کی بیوی تو گبر سنگھ کا نام میں کیوں بھول رہا ہوں، کیا نام تھا اس کا؟ امجد خان. امجد کی وائف تھی. تو امجد صاحب تو چاہے چلے گئے، ان کی وائف دل وہاں بامبے میں ہی ہیں وہ. تو نظم بھی میری بھی بڑی پسندیدہ صنف ہے. میں اکثر اپنے ڈراموں کے لیے نظمیں کہتا ہوں، جی ڈراموں میں استعمال کرتا ہوں. اچھا اچھا کیونکہ اچھا ماشاء اللہ. اور آئیے عتیق دوستوں، آئیے عتیق بھائی کی، عتیق انظر بھائی کی ہوش ربا نظمیں سنتے ہیں. آپ کو حبیب جالب پوری طرح یاد آئیں گے. جی حضور، میری پسندیدہ نظم منافق عنایت کریں. او تو اس کے لیے جو ہے کتاب بھی رکھنی پڑے گی. جی جی جی. تو یاد ہے یہ ایک کتاب کتاب سامنے آتی ہے یا نہیں؟ کتاب ہے سامنے؟ سنا رہا ہوں، اگر یاد آ جائے گی تو. جی جی جی. ہاں، منافق چھوٹی سی نظم ہے یہ. جی ہاں. ہاں، عجیب با ہنر ہے وہ، سبھی سے باخبر ہے وہ. واہ. اس میں جی جی چلیے ایسے ہی سنا دیتا ہوں میں. جی. عجیب با ہنر ہے وہ، سبھی سے باخبر ہے وہ. واہ. زباں میں وہ مٹھاس ہے کہ سب سے اس کی دوستی ہے، سب سے ربط خاص ہے، آہا. کسی سے دشمنی نہیں. ہم. خدا مجھے پناہ دے، یہ وصف وہ ہے جو نبی میں بھی نہیں. واہ. کہ انبیاء رسول کے جان نثار تھے اگر، تو ان کی جان کے عدو بھی تھے. واہ. تو کیا وہ ان عظیم ہستیوں سے بھی عظیم ہے کہ ہر کسی کا ہمنوا رفیق ہے؟ ہم. نہیں نہیں، جو سب کہو سمجھ لو تم، وہ کسی کا بھی نہیں. واہ. تمہیں کہیں جو ایسا با ہنر ملے تو جان لو، فن دروغ گوئی میں وہ طاق ہے، آہا. وہ صاحب نفاق ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. کیا کلائمیکس ہے، بہترین. جناب یعقوب یاور بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ کے انتخاب کی داد دینی چاہیے. ہمارے عہد کے خوشگو اور خوش فکر شاعر کو دیکھنے سننے کا موقع ملا. بہت شکریہ یعقوب بھائی. یہ اور بڑی نوازش ہے، بڑی نوازش ہے محترم. اور ہمارے دوست زبیر شاداب بھائی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں. عتیق انظر صاحب اور دانش بھائی کو زبیر شاداب کا آداب. بہت بہت شکریہ حضور. ماشاء اللہ. اور محترمہ نصرت عتیق گورکھپور سے، ڈاکٹر نصرت عتیق دیکھ رہی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. بہت 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 اللہ بہت سلامت رہے. بہت شکریہ صاحب. اچھا جناب، بہترین نظم سے شروعات ہوئی ہے، اور دوسری نظم جو ہے صاحب، بولتا یا کھولتا کیوں نہیں ہے لہو، کھولتا کیوں نہیں ہے لوگ. کھولتا کیوں نہیں ہے لہو. یہ جی سنائیے. کیا کچھ ہے اس کا، کھولتا کیوں نہیں ہے لہو. دیکھ لیں، کتاب دیکھ لیں. ہاں دیکھنا ہی پڑے گا.
کم سے کم اس کے بول یاد آ جائیں. ہمارے مہر عالم خان صاحب بھی آ گئے، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور ماشاء اللہ. جی جی دوستوں یہ ضرور لکھا جی، کر کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. جی حضور عطا ہو عنایت. اس کا عنوان ہے کھولتا کیوں نہیں ہے لہو. کھولتا کیوں نہیں ہے لہو. نظم شروع ہوتی ہے کہ کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ لاکھوں برس قبل روئے زمیں پہ جو حیوان تھے ان کا خون سرد تھا، وہ بہت سست رو تھے. آہا کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ لاکھوں برس قبل موسم زمیں کا اچانک جو بدلا آہا تو ٹھنڈے لہو والے حیوان سارے فنا ہو گئے. ہائے ہائے تو ٹھنڈے لہو والے حیوان سارے سارے فنا فنا ہو ہو گئے. گئے اور ان کی جگہ کچھ نئے جانور زندگی کی علامت بنے، خون میں جن کے گرمی ہے، آہا جو بولتے بھی سمجھتے بھی ہیں. پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ باتیں کتابیں غلط ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، آہا جدھر دیکھتا ہوں ادھر ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں. اگر گرم ہے خون انسان تو پھر ظلم پر کھولتا کیوں نہیں ہے. ہائے 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 ستم کو ستم جانتا ہے تو پھر بولتا کیوں نہیں بولتا ہے. کیوں نہیں. واہ 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 بہت واہ شکریہ. واہ 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 واہ. بہت کولکتہ شکریہ. سے ہمارے جرنلسٹ دوست شکیل افروز صاحب دیکھ رہے ہیں. شکیل ماشاء اللہ. کام کہہ رہے ہیں. اور کیا وعلیکم السلام. زبردست کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدھ نظمیں اور سنائیے. وارم اپ تو آپ کو کر دیا ہم نے سنجے صاحب، تو نظم سنائیے دوسری. ایک نظم سنا رہا ہوں میں، ابھی منو. بہت، یہ بھی میری پسندیدہ نظم ہے، بہت اچھے. ابھی منو جو ہے، ہاں میں ابھی منو ہوں. ہوں نظم شروع ہوتی ہے، اس میں تھوڑی تمہید یہ ہے کہ اب تو ابھیمنو کا کردار تو سب کو معلوم ہے جی ہاں جی کہ مہا بھارت میں ایک ابھیمنو کو بہت سارے کوروں نے گھیر کر کے مارا تھا اکیلے کو. تو اس طرح کے واقعات جو ہے آج ہمارے یہاں بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں کہ کسی اکیلے شخص کو کئی لوگ گھیر کر کے مار ڈالتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم کس عہد میں جی رہے ہیں، اس 4000 5000 سال پہلے کے عہد میں یا اس ترقی یافتہ دور میں، اور کیا فرق ہے. ہم نے کیا ترقی کی، انسانیت نے کیا ترقی کی کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے آج بھی جو ہزاروں سال پہلے ہوتا رہا ہے. تو موب لنچنگ پہ یہ ایک طرح سے ہے نظم. بہت اچھی دیکھیے، نظم. میں ابھی منو ہوں. ہزاروں برس بعد پھر آج میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کرکچھیتر میں. واہ. ہزاروں برس بعد پھر آج میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کرکچھیتر میں. کوروں کی جنونی بکھرتی ہوئی بھیڑ واہ. چاروں طرف سے مجھے گھیر کر تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے. مجھے خون میں اپنے نہلا رہی ہے. کوئی اس بپھرتی ہوئی سنگ دل بھیڑ کو یہ بتاؤ، کچل کر جسے مار ڈالا ہے اخلاق کہہ کر، بہایا ہے خون جس کا تم نے جنید اور زاہد سمجھ کر، جسے تم نے مارا ہے روہت بتا کر، وہ میں ہوں ابھی منو ارجن کا بیٹا، تمہارے لہو کا ہوں میں ایک حصہ. کسی کا ہوں بھائی، کسی کا بھتیجا، اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ. واہ واہ میں واہ. کب تک یوں ہی اپنے بے رحم لوگوں کے تیروں کو سہتا رہوں گا. میں کب تک یوں ہی بھیڑ کے ہاتھوں مرتا رہوں گا. میرے قتل پر بابا آدم کی آنکھوں میں آنسو، میرے خون ناحق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکیریں. کوئی بابا آدم کے آنسو کو پوچھو، کوئی میرے بھارت کے غم کو مٹاؤ، کوئی چکردھاری کشن کو بلاؤ،
वाह कोई तीर अंदाज अर्जुन को लाओ, मुझे कौरवों के सितम से बचाओ, वाह मुझे कौरवों से बचाओ। भाई, वाह बहुत वाह शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आप बच्चों से कहिए कि दूसरे कमरे में जाएं कि हम लोग, हाँ, जैसा बात और साहब, कश्मीर से आपके लिए सलाम आया है, श्रीनगर से प्रोफेसर एजाज अहमद शेख भाई सलाम कह रहे हैं। जावेद माशाल्लाह, की तरफ से अतीक वालेकुम साहब की खिदमत में अकीदत भरा सलाम। मुनाफिक नज्म सुनी, मुनाफिक की बहुत ही खूब अक्कासी की है, और क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। फारूक इंजीनियर भाई जो जयपुर से देख रहे हैं हमारे, और आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब विजय गंभीर भाई हमारे दोस्त हैं, यहाँ टोरंटो के पास एक शहर है लंदन, ओंटारियो, अच्छा अच्छा। देख रहे हैं, आदाब माशाल्लाह। लंदन। मैं वाह वाह, मैं अभिमन्यु हूँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब, नज्म उनको पसंद आई, अभिमन्यु। अच्छा जनाब, थोड़ी सी अब और बातें करते हैं कि आज का जो मुशायरा है, जो हो रहा है, खुसूसन दुबई वाले मुशायरे जो हैं बड़े जोर शोर से होते हैं, तो क्या ख्याल है आपका आज के मुशायरों के बारे मुशायरे तो अच्छे हैं में? और होने चाहिए, हम्म बस उसमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि जो मुतशायर हैं, हम्म या जो मुतशायरा। दूसरों, हाँ, दूसरों से कलाम लेकर के पढ़ते हैं, यूं कह लीजिए, तो उसकी थोड़ी निशानदेही होनी चाहिए, उन लोगों से बचना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। और मुशायरे में एक अदब का माहौल हमेशा बाकी रखना चाहिए। बाकी हम्म मुशायरे तो ठीक हैं, अच्छे हैं और होने चाहिए, अदब की तरक्की के लिए, ज़बान की तरक्की के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए अच्छा अच्छा है। ये मुशायरा जो है असल में ये वाहिद स्टेज है जो हमारी उर्दू तहज़ीब को और हमारी मुश्तरका तहज़ीब को पेश करती है। बहुत ऐसा मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ऐसा स्टेज नहीं होता होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग शायर को सुनते हों और इस तरह सुनते हों। हम्म उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलेगी आपको, जो मुशायरे में, हमारे उर्दू मुशायरों में होता है कि जिस तरह से लोग सुनते हैं, दाद देते हैं, और जितनी दिलचस्पी से शायरों को सुनते हैं, और शायर सुनाते भी हैं वैसे, तो इसकी मिसाल तो आपको किसी और ज़बान में नहीं मिलेगी। तो ये अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो शुक्र कीजिए कि जो मुतशायरों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनमें सिर्फ अब तक गजल लिखी दी जा रही है और सुनाई जा रही है, अभी तक नज्मों का सिलसिला नहीं हुआ जी जी, वो थोड़ा मुश्किल काम है ना, इसलिए वो शायद ना हो पाए। हाँ। मुश्किल, इसलिए नज्म आपकी बची हुई है। जैसा कि इसको तरन्नुम से कोई मटक झटक कर नहीं सुना रहा, जैसा, क्योंकि आपकी संजीदा नज्म होती है, समझे साहब। तो कुदसिया अंजुम साहिबा देख रही हैं, हाँ, सहारनपुर से आपको सलाम कह रही, और बहुत बहुत बड़े शुक्रिया, वालेकुम अच्छे अच्छे सलाम। दोस्त सब मौजूद हैं। तो हम असर शायरों में, खास तौर पे नज्म के मामले में, आप किससे मुतासिर हैं? अभी देखिए, हाँ, मसर शायरी अभी ऐसी नहीं है नज्म की हम्म जिसको हम कहें मिसाल कि बने, काबिल जिक्र है। अभी सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी बात। हमारी दुआ है कि हमारी कोशिशें और उनकी कोशिशें बराबर हों। हम्म हम्म और 80 के बाद 60 से 80 तक तो बड़े अहम नाम हैं नहीं, हम सर अभी की जिन्होंने बात कर रहे थे, हाँ जी। जिन्होंने नज्म को एतबार बख्शा है। लेकिन अभी 80 के बाद जो है, ऐसे नाम नज्म के उभर कर नहीं आए हैं जिनके बारे में हम ये कह सकें कि हाँ, वाकई उन्होंने नज्म के को बुलंद किया है, आगे बढ़ाया है। वाह, उसके अच्छी। बाद मकसूद बस्तवी साहब अस्सलाम वालेकुम आपको कह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में बस सलाम। खैर देख रहे हैं, जी, इसलिए। बस ठीक। हाँ, इन्होंने नाम के बहुत साथ अच्छे बता दिया, तो अच्छे इसलिए शायर हैं, अच्छे इंसान हैं, मकसूद भाई, माशाल्लाह। अब कोई अखबार भी निकालते हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किताब दूसरा जिस्म, पहले इस पे बात होगी साहब, कि खासी मकबूल है और खासी चर्चे में है। ये भी सुना कि अब हिंदी में तो आई है, बंगला में भी इसका तर्जुमा हो रहा है। पहले ये बताइए कि बंगला में कौन इसको वो कर रहा है? ये अच्छे दिन का सोग जो है ना, हम्म इसका उसका भी तर्जुमा बंगला में हुआ बंगला, है। अच्छा। उस, हाँ,
تو ٹھیک ہے اس دوسرا جسم جو ہے، ہاں دوسرا جسم وہ 2018 میں آئی، اور یہ اس میں اصل میں ایک نظم ہے جس کے عنوان پہ ہم نے اس کتاب کا نام رکھا. جی جی خاصی مشہور ہے وہ، اور سنائیے صاحب. وہ نظم اس کے پیچھے کہانی ہے بڑی لمبی، لیکن مختصر یہ ہے کہ 1617 میں میرا خیال ہے مجھے ایک عجیب سی بیماری لاحق ہوئی، اس کو بولس پیمفیگوئڈ کہتے ہیں. وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورے جسم پہ چھالے نکل آئے تھے، نکل آتے ہیں. نکل آتے ہیں. تو وہ پاؤں میں جب نکلتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جلد، اس کا اسکن جو ہے موٹا ہوتا ہے، تو جب زخم موٹے اسکن پہ آتا ہے تو وہ جو ہے چلنے میں تکلیف. ہاں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ. تو اس کی شکل عجیب تھی ان زخموں کی، کہ کبھی جو ہے وہ جب نکلتے تھے تو ہفتہ 10 دن رہتے تھے، اور جیسے وہ مندمل ہوتے تھے ویسے نئی کھیپ جو ہے زخموں کی تیار ہو جاتی تھی. او مائی گاڈ. اوہو. تو یوں لگتا تھا جیسے میں زخموں کی کھیتی کر رہا ہوں، کہ اوہو ایک فصل کٹی اور دوسری تیار. تیار ہے کٹنے. ہاں تیسری جو ہے اس کے پیچھے ہے. ہوں. یہ صورتحال تھی. یہ 3-4 سال تک علاج چلا، ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہوں میں. تو وہ نظم جو ہے آپ اگر پہلے اجازت دیں تو میں بالکل نظم سنیں گے. دوستوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میں نے وہ تصویریں دیکھی عتیق بھائی کی، عتیق انظر صاحب کی، مگر وہ اتنی دل ہلا دینے والی ایسی تصویریں تھیں کہ اس لیے ہم نے اسے نہیں لگایا. مگر نظم سے آپ کو ان تصاویر کا پتہ چلے گا کہ کیا حالات تھے. جی حضور عطا ہو. جی. تو اس کا عنوان وہی ہے جو آپ نے بتایا، دوسرا جسم. اور نظم شروع ہوتی ہے کہ آج، اس کی لفظیات پہ آپ تو ڈرامے کے آدمی ہیں، اس طرف بھی توجہ دیجیے گا. واہ. آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل، آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل، میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں کل بلانے لگے. اوہو. میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں کل کل بلانے بلانے لگی. زلزلہ جسم میں ایسا برپا ہوا، اوہ. ایسا برپا ہوا، سب دفینے خزینے بدن سے ابلنے لگے. اوہو ہو. آبلوں اور چھالوں کے انکر نکلنے لگے. اوف. لال پیلے ہرے بیگنی کتھئی زخم کے پھول کھلنے لگے. میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں لہلہانے لگی، میری حیرت بڑھانے لگی. میری مٹی بھی اپجاؤ ہے اس قدر، میں نے سوچا نہ تھا. ایک مہینے میں زخموں کی 6-7 فصلیں کٹیں. ایک مہینے میں زخموں کی 6-7 فصلیں کٹیں. زندگی بھر کی محرومیوں کا گلہ مٹ گیا. جسم کی لہلہاتی زمیں دیکھ کر میرا جی خوش ہوا. زخم پہلا جو تھا داغ ہے، دوسرا سوکھنے کے مراحل میں ہے، تیسرا پھول کی طرح کھلتا ہوا، اور چوتھا کلی کی طرح ہے چٹکتا ہوا. پانچواں ہو بہو ہے کلی، اور چھٹا کیچوے کی طرح گیلی مٹی میں آہستہ سے رینگتا ہے ابھی. ساتواں کل بلاتا ہے زیر زمیں، آٹھواں ہنس رہا ہے فلک پر کہیں. پاؤں جیسے میرے مور کے ہو گئے، ہاتھ پھولوں کا دستہ ہوا، جسم پر داغ کے چاند تارے چمکنے لگے. اے خدا اس نوازش پہ تیرا بہت شکر ہے. لیکن اب اس بدن کی زمین آنے والی نئی فصل کے واسطے تنگ پڑنے لگی. میرے مالک تو اب آبلوں کی نئی فصل کو روک دے، یا مجھے دوسرا جسم دے. مجھے دوسرا. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. واہ اور آہ. کیا بات. میں نے کہا کہ دوستوں وہ تصویریں دیکھ کر میں دہل گیا تھا، لگانے کی ہمت نہیں ہوئی،
مگر یہ نظم سن کر تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. مگر صاحب اللہ کا شکر ہے اس کی بڑی عنایت الحمدللہ کہ وہ اپنے الحمدللہ. عزیز بندوں کو ہی آزماتا ہے. اور کسی بزرگ نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری تکلیفیں جو آپ جھیل چکے تو جنت کا ون وے ٹکٹ تو آپ نے لے لیا کہ وہاں کی اس پہ ساری. اس پہ غزل بھی کہی تھی، اس کا شعر ہے ہاں. کہ یہ درد بھی عطا ہے تیری واہ اور صبر بھی. واہ بالکل. یہ درد بھی عطا ہے تیری اور صبر بھی، دونوں پہ تیرا شکر کیا جی سنبھل گیا. واہ 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 بہت خوب. تو احمد اشفاق بھائی بھی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آپ بیتی ہے. اور مقصود بستوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہی عمدہ نظم، زبردست. تو دوستوں یہ حال تھا کہ میں نے جب تصویریں دیکھی میری حالت بہت ہی غیر تھی. اور پھر ہم نے عتیق بھائی سے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ تصویر لگاؤں. حالانکہ وہ تصویر دیکھ کر ہاتھ کی تصویر تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا ہے. دوسری تصویریں تو بہت ہی ویزیبل تھیں. مگر ایک کو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ہم نے بتایا کہ صاحب یہ بازو پہ مہندی لگا ہوا لگ رہا ہے، ڈیزائن بنے ہوئے. بالکل ایسے ہی تھا. مگر جو اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی جو تہ پہ جو باتیں ہیں وہ رونگٹا کھڑا کر دینے والی. مگر خوش ہوئیے صاحب کہ اللہ نے آپ کو اس سے بری کیا اور اشارہ کیا تم میرے عزیز اور پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہو. جی صاحب تو بہت بہت اچھی بات. تو اب آتے ہیں ہم آپ کی مشہور و معروف کتاب اچھے دن کا سوگ. اس کتاب کا نام ہی بہت پیارا ہے اور خوبصورت نام ہے، اردو اور ہندی میں بھی ہے. اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں کہ صاحب یہ بنگلہ میں، کیونکہ بنگالی سے میرا بھی شغف بہت ہے اور بنگلہ میں جی جی جی. ترجمہ ہوئی ہوئی ڈراموں کی کتاب میری. اور اچھا. تو کون کر رہا ہے ترجمہ اس کا بنگلہ میں؟ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے بنگلہ اور میں وہ چھپ بھی چکی ہے، لیکن مجھے پسند نہیں تھی اس لیے اس کو میں نے روک دی. تو اچھا اب وہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ جو ہے اس کو، ایک صاحب جو کر رہے ہیں ان کو وہ کچھ چیزیں اس میں باقی بھی تھیں، اچھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے تو کسی ادارے سے یہ چھپائے. ترجمے کا کام مکمل ہو جائے تو کسی ادارے سے جو ہے بالکل. چھپوائی جائے. تو یہ کیا کلکتے میں ہے کوئی صاحب؟ جی کلکتے ہی میں. ٹھیک ٹھیک. تو اگر آپ چاہیں گے تو کلکتے میں کچھ پروفیسرز ایسے ہیں جو کہ نظر ثانی کے لیے آپ کو میں جی بات. میں رابطہ کروں گا آپ سے، اس پہ ذہن میں ہے میرے. ہاں اس سے بات ہوگی. تو دوستوں وقت ہمارے پاس کم ہے اور سوالات کی پوری جھولی بھری ہوئی ہے. تو اجاز بھائی کہہ رہے ہیں بہت زبردست نظم صبر ایوب کی مثال. رشید مجید صاحب عمدہ شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ صحت مند اور تندرست رکھے، آمین. رشید مجید صاحب کلکتہ سے دیکھ رہے ہیں. اور رشید بھائی بتایا کیجئے کہ آپ کہاں کے مجید ہیں. جی صاحب کیونکہ رشید مجید نام کے میرے بہت سارے دوست ہیں. تو جناب دوستوں عتیق بھائی اس عارضے سے بہت پریشان رہے مگر بڑی ہمت سے اس کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور اللہ انہیں ہمیشہ صحت اور سکون کے ساتھ عافیت کے ساتھ، آمین. میری نظر سے ایسی بیماری، ایسی تکلیف نہیں گزری. یہ بتائیں اس دوران آپ دوستوں سے ملتے تھے اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ ہاں ظاہر ہے ملتے تو تھے، لیکن وہ لوگ بھی ایسے جو آپ نے بتایا کہ روح کانپ جاتی تھی، تو ان لوگوں کو بھی دیکھ کر کے تکلیف ہوتی تھی. لیکن میں بہت مطمئن تھا اندر سے، چونکہ مجھے زخم کی گہرائی کا اندازہ تھا کہ وہ زیادہ گہرے نہیں تھے زخم، لیکن اوپر سے بہت زیادہ روح فرسا نظر آتے تھے. مگر یہ جو اور ہاں بتائیں. جی یہ جو ہے یہ آٹو ایمون ڈس آرڈر ہے. جب ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے بیماری نہیں ہے بلکہ کسی جسم کے اندر کسی چیز کا رد عمل ہے. وہ بہت سی نظمیں جو اندر کلبلا رہی تھیں اور آپ تکلف میں نہیں کہہ رہے تھے جیسا احتجاجی نظمیں، تو وہ اس صورت میں نکل آئیں. جیسا خیر
جو بھی ہے، ہاں دل گداز دل سوز. یہ بتائیے گھر والوں کا رد عمل کیا تھا؟ تو ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہو. ہاں یقیناً تھا، لیکن وہ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ہیلپ فل اور ساتھ. معاون، ہاں بہت متعاون تھے، ہوں، پوری طرح سے ہوں. خیال رکھا. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دوران ہماری والدہ بھی یہاں آئی تھیں دوحہ میں، اچھا اچھا. تو وہ بھی رہیں. ہاں گڈ. اسی عارضے میں مبتلا ہو کر نظمیں کہنا آسان نہیں. میری نظر میں ایسی دوسری کتاب نہیں ہے. جی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح کی نظم میں نے کچھ پروفیسر حضرات سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی کوئی نظم ہے تو بتائیں، ہم جو ہے نظموں کا ایک مجموعہ لے آئیں گے. ہوں، تو کچھ ایسا کچھ نہیں جواب ملا مجھے. ہوں. مرحوم خدا بخش، کیا مولا پروفیسر خدا بخش، مولا. مولا بخش، ہوں. مولا دوست بخش، ہیں ہمارے ہم. انہوں نے اس پہ، ہاں اس پہ مضمون بھی لکھا ہے. بہت اچھا مضمون لکھا، ہم نے دیکھا. جی ہاں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں اور اس میں یہ نظم جو ہے رکھیں گے. ہوں. تو ابھی میرے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ اس طرح کی نظم کوئی نہیں، ہم نے اردو میں ہے کہ نہیں. اردو تو کیا دیکھیں. ہندوستانی کسی زبان میں ہم نے نہیں سنی. نہیں سب. کلیم اشرف شریفی صاحب گونڈا یو پی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سلام. دوحہ قطر میں مشاعرے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور میری نظر میں ایسی یعنی تو کتنی انجمن سرگرم عمل ہیں، یا بقول مشتاق احمد یوسفی کتنی سرگرم حمل ہیں. قابل ذکر تنظیمیں جو سالانہ پروگرام، بڑے پروگرام کرتی ہیں، اس میں ایک تو ہماری خود جو ہے تنظیم ہے کاروان اردو قطر، جو یہ تنظیم ہر سال جو ہے ایک شاعر کا، کسی اہم شاعر کا جشن کرتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مشاعرہ بھی ہوتا ہے، گڈ. جس میں ہم نے منور رانا راحت اندوری اور اپنے وسیم بریلوی، پروفیسر شہپر رسول، اظہر عنایتی، شینکاف نظام، اور ابھی جو ہے فرحت احساس بھائی کا فرق. جشن جو ہے ہو چکے ہیں. اور ایک سب سے پرانی تنظیم ہے یہاں دوحہ میں، بزم اردو قطر. تو یہ جو ہے پہلے جب ہم لوگ تھے اس وقت 90s کی بات ہے، تو یہ سیمینار کرتے تھے سالانہ، اور اس میں مشاعرہ بھی ہوتا تھا، اور ہر مہینے میں ایک نشست ہوتی تھی. لیکن اب وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں مشاعرہ اور سیمینار. ابھی میرا خیال ہے 26 دسمبر کو غالباً مشاعرہ کرنے والے ہیں یہ بزم اردو قطر، جس میں احمد اشفاق صاحب ابھی تھے جڑے ہوئے ہم لوگوں سے. اور ایک اور تنظیم ہے انجمن محبان اردو، یہ لوگ بھی سالانہ مشاعرہ کرتے ہیں. اور ایک مجلس فروغ اردو ہے، جنہوں نے پچھلے 10-12-15 برسوں میں بڑے مشاعرے کیے، بڑے پیمانے پر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہندوستان اور پاکستان سے شعراء اور ادباء کو بلاتے ہیں، اور کسی فکشن رائٹر کا وہ کو ایوارڈ دیتے تھے، ایک انڈیا سے ایک پاکستان سے. تو اب تو انہوں نے اس جشن، اس کا سلسلہ ایوارڈ کا ختم کر دیا ہے، لیکن مشاعرہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ 4، اور ایک اور تنظیم ہے بزم اردو صدف، وہ لوگ بھی سالانہ مشاعرہ کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں. اور آپ بھی کبھی ایک بار شاید آپ کا ڈرامہ بھی ان لوگوں نے کیا تھا ارینج. باقی چھوٹی 1-2 تنظیمیں ہیں. ایک حلقہ ادب اسلامی ہے جو ماہانہ
پروگرام کرتی ہے، اور اس میں ان کی خوبی یہ ہے کہ نثر کا حصہ بھی اس میں ہوتا ہے. تو پہلے حصے میں وہ مضمون پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ، اور دوسرے حصے میں شاعری ہوتی ہے. گڈ گڈ. دوستوں، سلام کے پیغامات اب تک مسلسل چلے آ رہے ہیں، مگر میں دوستوں کو بتاؤں کہ ذرا صاحب دل سنبھالیے کہ وقت پورا ہوا تو اب 2-4 سوال رہ گئے ہیں، میں اسے کرتا ہوں، وقت اب نہیں رہا. تو حضور، دوحہ قطر جیسے سٹریس اور انگزائٹی والے شہر میں سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ سکون ہی سکون ہے یہاں. یہ دوحہ جو ہے، اس شہر کی خوبی یہ ہے، اور آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اس طرح کا شہر بہت کم ملے گا جہاں پہ اتنا سکون ہو، اتنا اطمینان سے رہتا ہو آدمی. اچھا اچھا. ہاں، تو ہر لحاظ سے مطلب پرسکون ہے. بہت بہت سکون، بہت اطمینان ہے ماشاء اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں دوحہ میں گزاروں؟ بہت اچھا ہوگا، اچھا. بہت اچھا ہوگا. تو سکسیس، یعنی اس کا ہاں، جو ہے پورے ایون گلف بھی پرسکون ہے، لیکن گلف میں بھی زیادہ پرسکون قطر ہے. قطر ہے. جی ہاں. سکسیس، کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں قبلہ؟ دیکھیے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہمیشہ کوشش جاری رہنی چاہیے. کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، لیکن انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ مرتے دم تک جاری رہنی چاہیے کوشش. سرگرم حمل رہنا چاہیے. بالکل. تو زندگی سے کوئی گلہ، اینی ریگریٹس؟ نہیں، بہت نوازا اللہ نے، بھائی واہ، بہت نوازا. بھائی واہ واہ واہ. چلیے صاحب، آخری سلام میں لے لوں. شیخ پرویز ہمارے پرنٹر پبلشر دوست ہیں، ان لوگوں سے دوستی رکھنی پڑتی ہے صاحب. اچھا ہے، اچھا ہے. یہ کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور بنیادی طور پہ شریف آدمی ہے، سمجھے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو مکرم وعلیکم السلام. معظمی جگر عتیق انظر بھائی، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ، اور بہت بھی شکریہ آپ کا نوازش. شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، دل گداز اور دل سوز کے ساتھ ساتھ پرجوش نظمیں بھی سنائیں، اور اردو ادب کے نشیب و فراز سے بھی جانکاری دی. اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے ہی بہترین نظمیں لکھوائے، کام آمین، کرتا رہے. جی صاحب. آمین، آمین. دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ. ہر شنبہ یعنی سیٹرڈے کی میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے احباب کو اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پر راغب کیا کریں، اور ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل آوارگی ود دانش کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں. عتیق انظر بھائی فرما رہے تھے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، سمجھے صاحب، کیونکہ چراغ سے چراغ تعدیر روشن رہا کرتا ہے، اور دل سے دل کو راہ ہوا کرتی ہے. اگلے ہفتے ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے اردو ڈائریکٹریٹ پٹنہ کے ڈائریکٹر محترم پرویز عالم صاحب. بہار میں ماشاء اردو پر سیر حاصل گفتگو ہوگی، ضرور شریک ہوں. اور یہ بھی بتاتا چلوں دوستوں کو کہ صاحب میں پر تول رہا ہوں. جیسی سردی آتی ہے، برف کی جہاں تیزی شروع ہوتی ہے، تو میں یہاں سے اڑ جاتا ہوں، اور گھر والے اس پہ بہت ناراض بھی ہوتے ہیں. مگر 41 سال ہو گئے کینیڈا میں، سنو ابھی تک مجھے راس نہیں آئی. برف باری سے میں بھاگتا ہوں. تو جی جی جی. بہت جلدی ایک لمبے چوڑے سفر پہ نکل رہا ہوں، آوارگی آن دا روڈ. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو آئیے تشریف لائیے، تشریف. دیکھیے، ہمارے ایک اور کرم فرما دوست ہیں، ہمدرد یونیورسٹی کے دہلی. ان سے اس امید پہ میں دوستی رکھتا ہوں کہ ہم نے سنا ہمدرد کے جو پیکٹ ہوتے ہیں فری والے، اس میں بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی دن خورشید بھائی وہ پوٹلی مجھے بھی پکڑائیں گے، اور کہہ رہے ہیں حضرت کے معذرت کے تاخیر ہوئی، آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام حضرت. مگر امید ہے آپ نے میرا جو پیغام تھا سنا ہوگا. تو وہ پوٹلی تیار رکھیے گا، اس بار دلی آ کر کے، بہت جلدی آ رہا ہوں، دلی آ کے میں وصول کرتا ہوں. تو اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے. تو یہ دوست مان اللہ. حضرات، ذرا سا انتظار.
عتیق بھائی میں ابھی آپ کو جی دوستوں، نوازش، کرم، خوش باش.